अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आए हो आप सब अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज़ आज का बयान है सैयद अमीनुल कादरी साहब का। तो गाइज़ इस बयान को भी आप पूरा सुनकर जाएं। और गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं 2000 के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन वॉच टाइम अभी हमारा बाकी है। तो गाइज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और गाइज़ बस इतना ही है कि आप हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। दुनिया तो ये कहती है कि इंसान पहले बंदर था और बंदर के बाद इंसान तरक्की करते करते इंसान हो गया। बंदरों से पैदा होने वाले एक अजूबे को इंसान कहते हैं। ये दुनिया कह रही है जिन्हें अपने इल्म पर नाज है, जिन्हें अपने इल्म पर घमंड है, जिन्हें अपनी तहकीक पर घमंड है, वो इंसान की कितनी तौहीन कर रहे हैं, इंसानियत की कितनी तौहीन कर रहे हैं कि इंसान बंदरों से पैदा होने वाले एक अजूबे का नाम है। लेकिन ये मेरा मजहब है और सिर्फ मेरा मजहब है जो ये कहता है इंसान बंदरों से पैदा होने वाले अजूबे का नाम नहीं है, बल्कि जो सबसे पहला इंसान है वो इतना खूबसूरत था कि दुनिया जिसे हजरत आदम कहती है और आदम के सामने सारे फरिश्तों ने अपने सर को झुका दिया था। दुनिया के सामने इंसान वो है, दुनिया के सामने इंसान वो है जो बंदरों से पैदा होता है। और इस्लाम के नजदीक इंसान वो है जिसको कुदरत अपने हाथों से पैदा करती है, दस्ते कुदरत से पैदा करती है। फरिश्ते उसको सजदा करते हैं, फरिश्ते उसको ताजीम कर देते हैं। अंदाजा फरमाए। और इकबाल कहते हैं बदल डाला है अब तो अंदाजे बयां हमने, बदल डाला है अब तो अंदाजे बयां हमने, नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बां हमने। अल्लाह अकबर। दुनिया का पहला इंसान इतना अजीम है जिसके सामने फरिश्तों की ज़बानें बंद हो गई थी। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों अल्लाह अकबर। आज एक भाई दूसरे भाई का जो है वो सहारा बनने की बजाय उसको नुकसान पहुंचा रहा है। आइए हमारे मजहब में सबसे पहला दर्स ये है कि इंसान का एहतराम करे, इंसान की ताजीम करे, इंसान से मोहब्बत करे। क्यों? इसलिए कि इंसान मुश्तक है उन्स से। अल्लाह ताला ने जब किसी का नाम रखा ना तो नाम के पीछे कोई ना कोई वजह तस्मिया थी, यानी उस नाम रखने की कोई ना कोई वजह थी। इंसान किससे मुश्तक है? उन्स से। और उन्स का मतलब होता है मोहब्बत, यानी इंसान की फितरत में मोहब्बत है। और जिस इंसान के अंदर मोहब्बत नहीं है वो इंसान नहीं है। अभी मुसलमान होना तो बहुत बड़ी डिग्री है, अभी पहले इंसानियत की हम बात करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम किस तरीके से इंसानियत का दर्स देते हैं। आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान होगा इस्लाम में दर्स इंसानियत। इंसान क्या है इसी पर आज थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लें। इंसान का हुस्न बयान करने के लिए कुदरत ने चार कस्में उठाई। देखो इंसान कितना खूबसूरत है। गाइस बयान पूरा सुन के जाएं, इसकी बिल्कुल मत करना। है ही नहीं। पहली बात, आपको बात अगर समझ में आती तो बहुत गौर करना इस पर। दुनिया का कोई इंसान, अफ्रीकी हो या सूडानी हो, कोई बदसूरत नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि इंसान को जिस शक्ल में कुदरत ने बनाया है, 18,000 मखलूक में इतनी खूबसूरत मखलूक कोई है ही नहीं। क्योंकि कुदरत 4 कस्में उठाती है और कहती है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अगर इसका तफसीरी तर्जुमा पढ़ा जाए तो इसका तफसीरी तर्जुमा या आयात की तर्जुमानी ये होगी कि विलादत गाहे इब्राहीम की कसम, विलादत गाहे मूसा की कसम, विलादत गाहे ईसा की कसम, विलादत गाहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम, हमने इंसान को खूबसूरत पैदा फरमाया है, हमने इंसान को अच्छी शक्ल में पैदा फरमाया है। इसलिए कोई इंसान बदसूरत नहीं है, सब खूबसूरत है। इसलिए कि अगर आप चिड़िया की शक्ल देखें फिर इंसान को देखें,
اگر آپ کوے کی شکل دیکھیں اور پھر انسان کو دیکھیں، اگر آپ اللہ نے یار انسان کو اللہ اکبر پیدا چاند کیا کی ہے، حقیقت کو کیونکہ دیکھیں جو جانور نہیں کر اور سکتے، انسان کو دیکھیں، انسان ایک ایسا ہے کہ جس اللہ کی دن عبادت لوگ کرتے ہیں، چاند ویسے کی کرتے تو سبھی حقیقت ہیں، کو سمجھ اللہ جائیں کی گے، عبادت ذکر اللہ کبھی کا ہر محبوب کے چہرے زبان کو میں جانور چاند سے پرندے سب تشبیہ کرتے دینا ہیں، بھول لیکن جائیں، جو خوبصورت ہے جس اس طریقے لیے سے کہ بیان چاند دور بتا سے رہے ہیں، خوبصورت اسی دکھتا حساب ہے، سے انسان قریب اللہ جا کا کر سب کے سے دیکھنے بہترین والوں ہے۔ سے پوچھو کہ اس میں گڈھے کتنے ہیں، اس میں زمین کی حالات اور مٹی کی کیفیت کیا ہے، لیکن یہ حضرت انسان ہے، انسان جس کو کائنات اصغر کہا ہے صوفیہ نے، انسان کے دل کو، مومن کے دل کو اللہ کا عرش کہا گیا ہے، یہ اللہ کا عرش ہے مومن کا دل، اور فرمایا اللہ اکبر کہ یہ کائنات اصغر ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، اور بڑے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ انسان کی یہ شان ہے، انسان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسانیت کا جو ہمیں درس دیا ہے، پوری دنیا جو نفرتوں کی بولی بول رہی ہے، اس نفرتوں کے ماحول میں ہمیں محبت کا وہ پیغام جو ہمارے آقا نے پیش فرمایا تھا، اس کی طرف تھوڑی اسٹڈی کرنا ہے۔ آئیے میں شروع کروں۔ درس انسانیت حضور نے کس طرح دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جلوہ گری ہے، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے۔ پہلی بات تو آپ جتنے بیٹھے یہاں سب اس اجتماع میں آنے والے، ان کو یقین ہے اور وہ سب جانتے ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کی مخلوق میں حضور سے بڑا اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ بلکہ جبریل جیسا سید الملائکہ جو سدرۃ المنتہا پر رہتے ہیں، وہ بھی شب معراج رسول اللہ کے تلووں پر اپنی پیشانی رکھ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ جبریل کی پیشانی جس کے تلوے پر ہے دیکھ لو، وہ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ بتائیں جب تلوے پر جبریل اپنی پیشانی ملے تو اندازہ کریں جبریل جیسا فرشتہ جس کے تلوے پہ پیشانی ملتا ہے، جب ان کے تلوے کا یہ عالم ہے تو ان کے سر انور کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ میرے امام تو کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ اکبر۔ نفرتوں کے دور میں اگر ہم بھی نفرتوں کی بولی بولنے لگے تو یاد رکھیے کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا جب گندگی پڑی ہو تو گندگی کے پاس بڑی گندگی لا کر رکھنے سے گندگی صاف نہیں ہوتی بلکہ گندگی اور بڑھ جاتی ہے۔ گندگی سے صاف نہیں ہوتی، گندگی صاف پانی سے صاف ہوتی ہے۔ آپ گندگی پڑی اور پانی بہا دیں تو گندگی صاف ہو جائے گی۔ اب یہ آپ کو سوچنا ہے کہ میں نے گندگی بننا ہے یا پانی بننا ہے۔ ہمیں گندگی نہیں بننا، گندگی کے مقابلے میں ہمیں گندگی کے مقابلے میں پانی کا رول ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی دوست ہمیں گالی دے رہا ہے تو ہمیں گالی کے مقابلے میں گالی نہیں دینا۔ آئیے رسول اللہ کا درس انسانیت سنیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی اصحاب کے ساتھ جلوگر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی جلوگری ہے۔ ایک جنازہ جا رہا ہے۔ اب ذرا اس جنازے پر بھی توجہ کرنا، میں تھوڑا سا آپ کے ذہن کو اس جنازے کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ جنازے کے متعلق لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ اس جنازے کے اندر کون ہے، اس لیے کہ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جنازے کے اندر جو سو رہا ہے اس سے کس کا مفاد وابستہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی اگر کسی کی
تعریف کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے زیادہ تر. اسی طرح سے کسی کا احترام کرتا ہے تو بھی کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ جو بھی ہو سکتا ہے لیکن ہوتا ہے. لیکن ایک مردہ ہے, جنازے میں ہے, وہ دیکھ بھی ویسے نہیں پا رہا ہے جیسے زندہ عام طور پر دیکھتا ہے. میں مردے کی روحانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, ظاہری آنکھوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. بہرحال جنازے کے اندر مردہ سویا ہے, جنازہ لوگ لے کر کے جا رہے ہیں, لیکن میرے اور تمہارے نبی اس جنازے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام جنازے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. میں ناسک اور منسوخ کا بھی کوئی ذکر نہیں کر رہا ہوں, صرف اخلاق مصطفیٰ کا تذکرہ کر رہا ہوں. اس حدیث کو المعجم الکبیر کے اندر لکھا گیا ہے. اللہ اکبر. اب توجہ فرمائیں, اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جنازے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, آقا یہ بتائے کہ آپ کیوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے, کس کی وجہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس جنازے کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ جنازے کے لیے میں اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا, جنازے کی خاطر اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کہنے والوں نے عرض کیا, اے اللہ کے سچے رسول, اس جنازہ, یہ جو جنازہ ہے وہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے, یہ جنازہ تو فلاں فلاں کافر کا جنازہ ہے, یہ جنازہ تو فلاں فلاں کافر کا جنازہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب کیا دیا, جنازے میں کافر ہے مگر ہے تو انسان. توجہ کریں آپ جناب, میں پھر کہہ رہا ہوں, علماء سے توجہ چاہتے ہیں کہ ناسک و منسوخ کا ذکر میں نہیں کر رہا ہوں. یہ ہمارے میں نبی کی صرف شان یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دنیا کو انسانیت کے حوالے سے سوچ کیا دی ہے, وہاں تک کسی کی سوچ پہنچ ہی نہیں سکتی جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیش فرمائی ہے. فرمایا کافر ہے لیکن ہے تو انسان. میرے بھائیوں, آج ہم تعلقات کا احترام کرتے ہیں, انسانیت کا احترام نہیں کرتے. آج ہم لوگ رشتوں کا احترام کرتے ہیں, انسانیت کا احترام نہیں کرتے. انسانیت کا احترام ہم سب بھول چکے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھو, اگر میں مولانا سے کی عزت کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ مولانا کے میرے تعلقات ہیں, تو یہ احترام انسانیت نہیں ہے, یہ تو احترام تعلقات ہے. اگر میں حضرت سے پیار کر رہا ہوں, ان سے کوئی رشتہ داری اس وجہ سے, تو یہ احترام انسانیت نہیں ہے بلکہ یہ تو احترام رشتہ ہے. احترام تعلق بعد میں ہے, احترام رشتہ بعد میں ہے. اسلام پہلے صرف احترام انسانیت کی بات کرتا ہے اور محبت انسانیت کی بات کرتا ہے. آئیے اس کی دوسری مثال سن لیجئے اور پھر حیرت سے سر دھنیے کہ کائنات میں کوئی ایسا بھی وجود آیا کہ جس نے انسانیت کا کس طریقے سے درس دیا, محبت انسانیت کے حوالے سے سینوں میں کیسے پیار پیدا فرمایا. ایک مرتبہ ابتدائی اسلام کا دور ہے, اسلام کا ابتدائی دور ہے. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ضروری کام سے تشریف لے جا رہے ہیں. آقا کریم جا رہے ہیں, قریب میں دیکھا کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے. کوئی کرا رہا ہے, ہائے ہائے ہائے, کوئی کرا رہا ہے, اس طریقے کی آواز نکال رہا ہے. میرے نبی کی شان ہے, حضور کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے. میرے نبی کی شان ہے, یہ نبی کا حوصلہ ہے. یہ کانٹوں پر تو چل سکتے ہیں, یہ پتھر تو کھا سکتے ہیں, یہ زخموں سے لہو لہان تو ہو سکتے ہیں, لیکن جب کوئی بے چین ہوتا ہے تو میرے نبی بے چین ہو جاتے ہیں. جب کوئی بے قرار ہوتا ہے میرے نبی بے قرار ہوتے ہیں. جب کوئی مضطرب ہوتا ہے میرے نبی مضطرب ہوتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اللہ اللہ, میرے آقا علیہ السلام نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی اور میرے آقا کے قدم رک گئے, میرے سرکار کے قدم رک گئے. سرکار نے فرمایا کس کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے, کون آہو بکا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. جب میرے آقا سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہنے والے نے خوشی خوشی کہا, اس لیے کہ بات اس کے نزدیک خوشی کی تھی. اللہ اللہ, انسان جس منصب پر ہوتا ہے اسی مقام پر سوچتا ہے, اسی انداز سے سوچتا ہے. کہنے والے نے خوشی خوشی کہا یا رسول اللہ, وہ ابو جہل ہے نا, ابو جہل, اس کا وہ فلاں غلام ہے نا جو بہت زیادہ اس کی چاپلوسی کرتا
کرتا تھا اور اس کی وجہ سے آپ کو اذیتیں دیتا تھا, آپ کو تکلیفیں پہنچاتا تھا, آپ کو ستاتا تھا. حضور اتنا بیمار پڑ گیا ہے, اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے, اور ابو جہل نے اس کو گھر سے نکال کر کے اس جھوپڑے میں, ٹوٹے جھوپڑے میں ڈال دیا ہے. اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, بیماری کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے. سچ کہنا مسلمانوں اور بہنوں کی بھی توجہ, اگر میں اور آپ ہوتے اس جگہ پر تو بولو ہماری خوشی کی انتہا نہ رہتی. یہ ہمیں ستاتا تھا, یہ ہمیں گالی دیتا تھا, یہ ہمیں دکھ پہنچاتا تھا, اچھا ہوا مجھے ستانے کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے. یہ ہماری سوچ ہے. اگر ہمیں ستانے والا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہماری سوچ یہ ہے کہ مجھے ستایا اس لیے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. بھائی تو کیا ہے, میں کیا ہوں؟ اصل دین سیکھنے کی کوشش کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہنے والے نے کہا آپ کو ستانے والا آگے بڑھ رہا ہے. جس کام سے حضور جا رہے تھے اس کام سے جانا چھوڑ دیا. جس کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے اس کام سے جانا چھوڑ دیا, اور فرمایا چلو ہم اس کی عیادت کریں گے, اس کی مزاج پرسی کریں گے, اور دنیا میں لاؤ کوئی ایسا قائد, لاؤ کوئی ایسا رہنما, لاؤ کوئی ایسا رہبر جو دشمنوں کی عیادت کرنے جاتا ہو. ارے لوگ تو دوستوں کی عیادت کرنے نہیں جاتے. یہ میرا نبی ہے اور صرف میرا نبی ہے جس کے سینے میں انسانوں کے لیے پیار کتنا ہے کہ اپنے دشمن کی عیادت کے لیے ضروری کام چھوڑ کر کے تشریف لے جا رہے ہیں, اور گئے تو سیدھا اس کے بستر پہ جا کے بیٹھ گئے. اندازہ تو کریں اس کے بستر کو کیا مقام مل گیا ہے. جو قدم عرش پر پہنچتے ہیں وہ قدم اس کے بستر پر پہنچے ہیں, اور قریب بیٹھ کر اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھ کے کہتے کیسے ہو. اللہ اکبر. اے نام میں ان کے اتنا اثر, جی اٹھتے مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. سرکار نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا کیسے ہو. اس کو اللہ اکبر تڑپ رہا تھا اور تڑپ تڑپ کے کہتا تھا ہائے جب تک میرے اندر طاقت تھی لوگ مجھ سے کام لیتے رہے, اب میرے اندر سے طاقت ختم ہو گئی تو لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا. وہ تڑپ تڑپ کے کہتا لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا, لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا. جب جب وہ کہتا لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا, آقا اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مگر محمد تو تیرے سرہانے موجود ہے, مگر محمد تو تیرے سرہانے موجود ہے, مگر محمد تو تیرے سرہانے موجود ہے. اور حضور کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے اللہ نے اس کو راحت دے دی, اس کو آرام دے دیا, اس کو چین دے دیا. پھر حضور اٹھ کر کے جانے لگے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنے اہم کام سے جا رہے تھے, وہ کام چھوڑ کر کے آپ اس بیمار کے پاس بیٹھ گئے. تو میرے نبی نے فرمایا, میرے آقا کا فرمان سنو, اے میرے صحابہ رات بھر نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ چند لمحات کسی بیمار کے سرہانے بیٹھ جایا جائے. اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ ہے ہمارے نبی کی شان, اور ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنے آپ پر کہ ہم جو ہیں اپنے نبی کے امتی ہیں, اور ہمیں ہمارے نبی کے امتی ہونے پر گرو ہونا چاہیے. تو گائز آپ کو ویڈیو آئی ہوپ اچھی لگی ہوگی, ہم ایسے بیان لاتے رہیں گے. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کرنا, اور گائز آپ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں ہمیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.